जब दुनिया में ना मोबाइल थे ना बिजली, सिर्फ सादा जिंदगी, सख्त इम्तहान और अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। इसका नाम था उस्मान। उस्मान की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल थी। एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी, फटा हुआ झाड़ और एक पुराना कुआं, यही इसकी दुनिया थी। लेकिन इसके पास एक चीज़ ऐसी थी जो अमीरों के पास भी नहीं थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। हर सुबह फजर के बाद वो दुआ करता, या अल्लाह आज भी मेरे बच्चों को भूखा ना सोना। इसकी बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे कभी पेट भर कर खाना नहीं खाते थे, मगर शिकायत भी नहीं करते थे। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दरिया का पानी भी कम हो चुका था। उस्मान ने अपने जाल फेंका, मगर कुछ नहीं मिला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार खाली। इसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, क्या आज मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा? अचानक जब इसने चौथी बार जाल फेंका तो जाल बहुत भारी हो गया। उस्मान खुशी से चीख उठा, या अल्लाह, आज तो बड़ा शिकार मिला है। मगर जब इसने जाल खींचा तो इसमें मछली नहीं थी, बल्कि पुराना मिट्टी का कड़ा था जो अजीब सी रोशनी दे रहा था। उस्मान हैरान हो गया, ये क्या चीज़ है? गले पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी जादुई ताकत का असर हो। इसने सोचा शायद इसमें खजाना हो, मगर जैसे ही इसने घड़ा खोलने की कोशिश की, इसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। हवा तेज चलने लगी, कुआं हिलने लगा और अचानक घड़े से नीली रोशनी निकलने लगी। उस्मान पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल लेने लगी और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जिसने हमें आजाद किया? हवा जोर से चलने लगी, रेत के जर्रात आंधी की तरह उठने लगे और वो मिट्टी का घड़ा अचानक फट गया। धमाका, उस्मान जमीन पर गिर गया। नीली रोशनी से आहिस्ता आहिस्ता 3 साए नमूदार हुए और फिर वो साए मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गए। 3 खौफनाक जिन। पहला जिन बहुत बड़ा, सुर्ख आंखों वाला। दूसरा जिन हाथ में सोने का बर्तन लिए हुए। तीसरा जिन सबसे खतरनाक, इसकी आंखों में आग जल रही थी। उस्मान का जिस्म कांपने लगा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। सबसे बड़ा जिन जोर से हंसा, हा हा हा, आखिरकार हम आजाद हो गए। दूसरे जिन ने कहा, सदियों बाद किसी इंसान ने हमें आजाद किया है। तीसरे जिन ने गुस्से से उस्मान को देखा, इंसान, तुमने हमें क्यों आजाद किया? उस्मान जमीन पर बैठ गया। इसकी आवाज कांप रही थी, मैं तो बस मछली पकड़ रहा था, मुझे नहीं मालूम था। तीसरे जिन ने गुस्से से कहा, हमें एक जालिम बादशाह ने इस कड़े में कैद किया था और हमने एक कसम खाई थी कि जो भी हमें आजाद करेगा हम इसे मार डालेंगे। उस्मान के चेहरे का रंग उड़ गया, या अल्लाह, मैं तो मर गया। पहला जिन आगे बढ़ा, इसने अपना हाथ उठाया, जमीन हिलने लगी। इसी लम्हे उस्मान ने आंखें बंद कर और जोर से कहा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ, अगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया तो मेरी मदद फरमा। जैसे ही इसने दुआ की, हवा रुक गई, रोशनी बदल गई और तीनों जिन एक लम्हे के लिए रुक गए। दूसरे जिन ने कहा, ये कैसी ताकत है? पहला जिन बोला, ये इंसान आम नहीं है। उस्मान ने हिम्मत जमा की और कहा, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो मुझे बात समझाओ। तीसरे जिन ने गुस्से से कहा, क्या? उस्मान बोला, तुम इतने बड़े हो तो इस छोटे से घड़े में कैसे कैद थे? पहला जिन हंसा, तुम्हें यकीन नहीं? उस्मान बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं। तीसरे जिन ने कहा, हम तुम्हें दिखाते हैं। तीनों जिन धुएं में तब्दील हुए, आहिस्ता आहिस्ता वापस इस घड़े में दाखिल होने लगे। जैसे ही तीनों जिन घड़े के अंदर आ गए, उस्मान ने फौरन घड़े का ढक्कन बंद कर दिया। अंदर से आवाज आई, ये क्या तुमने? उस्मान जोर से बोला, तुम मुझे मारना चाहते थे, अब तुम खुद कैद रहोगे। जिन चीखने लगे,
نہیں ہمیں آزاد کرو, ہم تمہیں خزانہ دیں گے, طاقت دیں گے. عثمان خاموش ہو گیا. اس کے ذہن میں 2 آوازیں چل رہی تھیں, خزانہ لے لو, اللہ پر بھروسہ رکھو. عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, اگر میں تمہیں آزاد کروں تو کیا تم وعدہ کرو گے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ گھڑی کے اندر خاموشی چھا گئی اور پھر ایک گہری آواز آئی, ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن ایک شرط ہے. ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. عثمان کے ہاتھ میں وہ کڑا تھا اور اس کے اندر قید تھے 3 خطرناک جن. اس نے دوبارہ پوچھا, کیا شرط ہے؟ گھڑی کے اندر سے گہری آواز آئی, ہم تمہیں بے شمار دولت دیں گے لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. عثمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا. کیسا کام؟ جن نے کہا, اس گاؤں کے قریب ایک پرانا کھنڈر ہے, وہاں ایک خزانہ چھپا ہے, لیکن اس خزانے پر ایک روحانی تالا لگا ہوا ہے. وہ تالا صرف ایک معصوم انسان کے ہاتھوں سے کھل سکتا ہے. عثمان چونک گیا. معصوم انسان؟ جن نے آہستہ سے کہا, تمہارا بیٹا. عثمان کے ہاتھ کانپنے لگے. نہیں, یہ ممکن نہیں, میں اپنے بچے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. تیسرے جن نے غصے سے کہا, تو پھر ہمیں کبھی آزاد نہ کرنا, اور یاد رکھ اگر ہم آزاد ہو گئے تو سب سے پہلے تمہیں ماریں گے. عثمان کے دماغ میں طوفان چل رہا تھا. خزانہ, تمہاری غربت ختم ہو جائے گی, لیکن تمہارے بچے کی جان. عثمان نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا, یا اللہ تو ہی راستہ دکھا. اچانک عثمان کے ذہن میں ایک خیال آیا. اس نے کہا, ٹھیک ہے, میں تمہاری شرط مانتا ہوں. جن خوش ہو گئے. ہاں ہاں ہاں, آخر کار تم نے صحیح فیصلہ کیا. لیکن عثمان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. اس نے سوچا, میں ان جنوں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا. عثمان کڑا لے کر گھر آیا. اس کی بیوی عائشہ نے پوچھا, یہ کیا ہے؟ عثمان نے سب کچھ بتا دیا. عائشہ کے چہرے پر خوف آ گیا. نہیں عثمان, ہم اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. عائشہ نے کہا, ہم بھوک کے رہ لیں گے مگر اللہ پر یقین نہیں چھوڑیں گے. عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم ٹھیک کہہ رہی ہو, میں اپنے بیٹے کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالوں گا. اسی وقت کھڑا زور زور سے ہلنے لگا. تھر تھر تھر. اندر سے آواز آئی, ہمیں فوراً آزاد کرو. تم نے ہمیں دھوکہ دیا, اگر تم نے ابھی ہمیں آزاد نہ کیا تو ہم خود نکل آئیں گے. گھر کے اندر چیزیں خود بخود ہلنے لگی, دروازے زور سے بند ہونے لگے, بچوں کی چیخیں نکل آئیں. عثمان نے کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا, زور سے کہا, نہیں, میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا, میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے. جیسا ہی اس نے یہ کہا, کھڑی سے ایک تیز تر نور نکلا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا. دروازہ خود بخود کھلا اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ اندر داخل ہوئے. عثمان حیران رہ گیا. آپ کون ہیں؟ بزرگ مسکرائے, میں وہی ہوں جو اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں, اور یہ جن تمہاری آخری آزمائش ہے. کمرہ نور سے بھر چکا تھا, ہوا میں سکون تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا رعب بھی. عثمان, اس کی بیوی عائشہ اور دونوں بچے حیرت سے اس نورانی بزرگ کو دیکھ رہے تھے. بزرگ نے نرم آواز میں کہا, ڈرو مت, میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, تمہارا امتحان اب اپنے آخری مرحلے میں ہے. عثمان نے کانپتی آواز میں پوچھا, یہ جن, یہ سب کیا ہے؟ بزرگ نے آہستہ آہستہ کہا, یہ تینوں جن پیاری نیک تھے, لیکن لالچ اور غرور نے انہیں شیطان بنا دیا. انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینا شروع کیا اور ایک ظالم بادشاہ نے انہیں قید کر دیا. یہ تمہیں خزانے کا لالچ دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ, اور اگر تم نے اپنے بیٹے کو وہاں لے گئے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. عائشہ کے آنسو نکل آئے. یا اللہ, ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا. عثمان کا دل ٹوٹ گیا. میں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کھو سکتا. بزرگ نے کہا, عثمان, یہ تمہارا اصل امتحان ہے, دولت یا ایمان. عثمان نے فوراً کہا, میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے میں ساری زندگی قریب رہوں. گھڑا زور زور سے ہلنے لگا. تم نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. اچانک گھڑا پھٹ گیا اور تینوں جن باہر نکل آئے. پورا گھر ہلنے لگا, شعلے تیز ہوائیں, بچوں کی چیخیں. پہلا جن بولا, کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. دوسرا جن, ہم تم سب کو ختم کر دیں گے. تیسرا جن, سب سے پہلے تمہارا بیٹا. اسی لمحے بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک نورانی دائرہ بنا دیا. بسم اللہ. روشنی نے جنوں کو پیچھے دھکیل دیا. جن اور بزرگ کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو گیا. روشنی میں مقابلہ آگ, سکون میں مقابلہ خوف, ایمان کا مقابلہ شیطان.
عثمان بے بس کھڑا تھا. یا اللہ کیا ہوگا؟ بزرگ نے زور سے کہا عثمان یہ لڑائی تمہیں جیتنی ہے. عثمان چونک گیا. میں کیسے؟ بزرگ بولے ان جنوں کو صرف ایک چیز ہرا سکتی ہے, سچا ایمان. عثمان نے آنکھیں بند کی اور زور سے کہا یا اللہ تجھ پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں, تو یہ میرا مددگار ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے جسم سے نور نکلنے لگا, جن پیچھے ہٹ دینے لگے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسان طاقتور ہو رہا ہے. نور بڑھتا گیا, گھر روشنی سے بھر گیا. ایک زبردست دھماکہ ہوا. روشنی کا وہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ پورا گھر لرز اٹھا. زمین ہلنے لگی, دیواریں کانپا, تینوں جن چیخنے لگے. نہیں یہ ممکن نہیں. عثمان کی جسم سے نکلنے والا نور بڑھتا جا رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے لب پھیل رہے تھے. یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے. نور کی طاقتور لہر نکلی اور سیدھی تینوں جن سے پکڑا گئی. دھماکہ. پہلا جن زمین پر گر گیا, دوسرا پیچھے جا گرا, تیسرا جن چیخنے لگا. یہ انسان نہیں, یہ ایمان کی طاقت ہے. نورانی بزرگ نے کہا یہی وہ طاقت ہے جسے تم کبھی شکست نہیں دے سکتے. بھی اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے. جسے جن نے غصے سے چیخ کر کہا ہم ابھی ختم نہیں ہوئے. وہ تینوں اکٹھے ہوئے اور ایک بہت بڑا خوفناک سایہ بن گیا. ایک دیو ہے جن. گھر کی چھت ٹوٹنے لگی, ہوا طوفان بن گئی. عثمان کے بچے ڈر کر رونے لگے. عائشہ نے کہا یا اللہ ہم حفاظت فرما. عثمان کو ٹھنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے. یا اللہ اگر میں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں مارا, اگر میں کبھی نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا تو آج ہماری مدد فرما. اچانک آسمان سے روشنی کی ایک کرن نازل ہوئی. وہ کرن سیدھی عثمان پر پڑی اور پھر نور کی ایک دیوار بن گئی. جنوں کا دیو پھٹ کر سایہ اس دیوار سے ٹکرا گیا. چیخوں کی آواز گونجنے لگی. ہم جل رہے ہیں. روشنی بڑھتی گئی اور تینوں جن دھواں تبدیل ہونے لگی. پہلا جن بولا ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے. دوسرا جن یہ انسان جیت گیا. تیسرا جن ایمان کی جیت ہے. اور پھر تینوں جن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے. گھر میں سکون چھا گیا. ہوا رک گئی. روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. عثمان نے آنکھیں کھولی. اس کی بیوی اور بچے ٹھیک تھے. وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے. نورانی بزرگ مسکرائے. عثمان تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا. تم نے دولت کو نہیں ایمان کو چنا. عثمان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بزرگ بولے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک مددگار ہوں اور اب میرا کام مکمل ہو چکا ہے. بزرگ نے زمین کی طرف اشارہ کیا. وہاں ایک چھوٹا سا صندوق نمودار ہوا. یہ تمہارے لیے ہے. عثمان نے صندوق کھولا. اس میں سونا نہیں تھا بلکہ اناج, تھوڑے سکے اور تسبیح. بزرگ بولے یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے لیکن اصل دولت تمہارا ایمان ہے. اچانک بزرگ روشنی میں تبدیل ہوئے اور آسمان کی طرف اٹھ گئے. عثمان حیرت سے دیکھتا رہا. اس دن کے بعد عثمان کی زندگی بدل گئی. وہ امیر نہیں بنا مگر کبھی بھوکا بھی نہیں رہا. لوگ اس کی کہانی سن کر حیران ہوتے اور کہتے یہ وہ انسان ہے جس نے جنوں کو شکست دی. عثمان ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا یاد رکھو بچوں, دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن طاقت ختم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ پر یقین کبھی ختم نہیں ہوتا. دوستوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید روحانی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں. اگلی کہانی میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.